बांग्लादेश में एक फंड रेजिंग का प्रोग्राम बना और बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने उस वक्त ये कहा कि ये दौरा फौरन मंसूख किया जाए, बाहर से रकासा बुलाएं और उसके ऊपर अपने डॉलर्स खर्च करें। डॉलर ऐसी घटिया चीज़ नहीं है कि उसको यूं लुटाया जाए। लिहाजा फौरी तौर पे नूरा फतेही का जो एग्रीमेंट था उसको कैंसिल कर दिया गया। হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ আসসালামু আলাইকুম। আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও প্লে করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। আশা করি সবাই দেখবেন, ভালো লাগবে। मेहनत से कमाया गया पैसा किसी भी सूरत अय्याशियों पर खर्च नहीं करेंगे। बांग्लादेश ने किफ़ायत शारी की मिसाल कायम कर दी। बांग्लादेश आज भी रोल मॉडल है। उसकी बहुत ही ख़ास वजह है कि बंगाली बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं और अपना पैसा कभी भी अय्याशियों के ऊपर खर्च नहीं करते, जैसा कि पाकिस्तान में होता है, भारत में होता है। पाकिस्तान कैसे भारतीय फनकारों को बुलाकर लाखों डॉलर ज़ाया कर देता है। पाकिस्तान की आर्मी के एक ऑफिसर ने ये बयान दिया है कि बांग्लादेश ने अपने पैसे को, अपने मेहनत के पैसे को किसी फजूल कामों में ज़ाया नहीं किया, अय्याशियों में ज़ाया नहीं किया। हम लोग अय्याशियाँ करते हैं और आज वो बांग्लादेश की सादगी के ऊपर, बांग्लादेश की ईमानदारी के ऊपर क्या बात कर रहे हैं, आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी, हैवी गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। पाकिस्तान में अक्सर औक़ात बांग्लादेश का मवाजना किया जाता है इकॉनमी का, पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ, और ये एक कुदरती अमर है क्योंकि बांग्लादेश एक वक्त में पाकिस्तान का हिस्सा था और उस ज़माने में ये कहा जाता था कि बांग्लादेश जो है वो मगरबी पाकिस्तान के ऊपर बोझ है। बंगाली ये कहते थे कि नहीं, वो पटसन वहाँ उगती थी, पटसन का वो कहते थे कि जी वही बाहर एक्सपोर्ट होती है और उसी की वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी चलती है। सो आपस में बहुत सारे इख्तलाफात, रंजिशें थीं और टैक्स कलेक्शन वगैरह बांग्लादेश से कम थी। सो अक्सर औक़ात मगरबी पाकिस्तान में ये बात की जाती थी कि बांग्लादेश जो है वो आमदन कम जनरेट करता है लेकिन अखराजात वहाँ पे ज़्यादा है। लेकिन आज सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ नज़र आती है। वहाँ पे कहा जाता है कि उनके जो रिज़र्व्स हैं वो कोई 35 to 40 बिलियन डॉलर्स के रिज़र्व्स हैं। वहाँ पे मसाइल आए हैं कोविड की वजह से और हालात जो दुनिया में रिसेशन आई, ऑर्डर्स वगैरह कैंसिल हुए, लेकिन उसके बावजूद उनके पास टेक्सटाइल और जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं उनका बिज़नेस उनके पास बहुत है। ठीक है, उसमें उनको फैसिलिटेट किया होगा अमेरिका ने भी, क्योंकि ये बाज़ मुल्कों को जिनको उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है कि ये गरीब थे या गरीब हैं, उनको वो फैसिलिटेट भी करते रहे। तो कुछ रीज़न्स ऐसे होंगे, लेकिन इन चीज़ों की बुनियाद पे मुल्क तरक्की तो नहीं करते। तरक्की करने की वजूहात कुछ और होती हैं। हम सियासी तौर पे ये जानते हैं कि बांग्लादेश की पॉलिसीज़ जो हैं वो भारत की पॉलिसीज़ से ताबे हैं, लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश अपने मफादात के दिफा में भारत से कभी भी दबा नहीं। उन्होंने अपने मफादात को अच्छी तरह उसका दिफा किया है और चाइना के साथ ताल्लुकात वगैरह बेहतर किए, बढ़ाए। चाइना से भी उन्होंने ख़ासी मदद ली जो शायद भारत को पसंद ना हो, लेकिन उसके बावजूद वो करते रहे। पाकिस्तान में जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं उनकी मोहब्बत का ये आलम है कि वो जहाँ से कोई बिजली का मसला आया कि जी बिजली अवेलेबल नहीं, कम है, सर्विसेज की कोई प्रॉब्लम आई, तो हमारे भाइयों ने अपनी इंडस्ट्रीज़ उठा के कोई श्रीलंका ले गया, कोई बांग्लादेश जाके ले गया। हमने ये नहीं किया कि हम यहाँ पे कोई हल ढूंढें उसका और उसकी उस हल को ढूंढ के तो उसके ज़रिए इंडस्ट्री चलाएं ताकि अपने मुल्क को ही फ़ायदा हो। लेकिन
ہماری حب الوطنی وہیں آ کے ختم ہو جاتی ہے جہاں ہمارے ذاتی مفادات کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں، لیکن میں بہت ساری اور چھوٹی موٹی باتیں ہیں جن کا موازنہ کرنا چاہتا ہوں، جس کا تعلق حب الوطنی سے بھی ہے، جس کا تعلق اپنے وطن کے مسائل سے بھی ہے، اور آپ کے خلوص سے ہے کہ آپ دل و جان سے چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ملک کے لیے کام کریں۔ آج کل اکانومی کا شور ہے، بہت زیادہ بھی امپورٹ کیا گیا ہے اسحاق ڈار صاحب کو باہر سے، اور وہ اکانومی کے لیے کام کریں گے، لیکن کتنا کریں گے؟ یہ ایشوز یہاں موجود ہیں، اور ہماری اکانومی کے ایشوز اس وقت بنگلہ دیش کے مسائل سے کہیں زیادہ ہیں، لیکن ہمارے طور طریقے جو ہیں وہ بہت ہی غلط اور برے ہیں۔ میں ایک مثال بنگلہ دیش کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بنگلہ دیش میں ایک فنڈ ریزنگ کا پروگرام بنا، جہاں انہوں نے مختلف جگہوں پہ کچھ پروگرام کر کے اس سے فنڈ ریزنگ کرنی تھی۔ آج کل سننے میں آتا ہے کہ کوئی رقاصہ ہے نورا فاتحی، جو کہ غالباً مراکش کی رہنے والی ہے، لیکن بھارت میں سکونت رکھتی ہے، اور بھارت میں ہی غالباً اس کو شہریت مل گئی ہوگی بھارت کی، کیونکہ وہی کام کر رہی ہے۔ اس کو انہوں نے انگیج کیا اور اس نے مختلف شہروں میں پروگرامز کرنے تھے۔ ان پروگرامز میں نومبر کے غالباً مہینے میں پروگرامز کرنے تھے، اور لاکھوں ڈالرز کا سودا تھا۔ یہاں بھی یہ ڈالرز میں ہی ہوتا ہے، یہ لوگ ڈالرز میں لیتے ہیں، بنگالی کرنسی میں تو نہیں لیں گے یا انڈین روپی میں، وہ ڈالرز میں لیں گے، اور ڈالر دبئی میں یا کہیں رکھے جائیں گے۔ یہ سارا کچھ طے پا گیا، اور بنگلہ دیشی گورنمنٹ نے اس وقت یہ کہا کہ یہ دورہ فوراً منسوخ کیا جائے۔ آج کل کے معاشی حالات میں ہم قطعاً افورڈ نہیں کرتے کہ ہم باہر سے رقاصہ بلائیں اور اس کے اوپر اپنے ڈالرز خرچ کریں۔ انہوں نے کہا کہ ڈالر ایسی گھٹیا چیز نہیں ہے کہ اس کو یوں لٹایا جائے، لہذا فوری طور پہ نورا فتحی کا جو ایگریمنٹ تھا اس کو کینسل کر دیا گیا۔ اس کے مقابلے میں اب یہاں دیکھیے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بے شمار شادیاں یہاں پہ، جو بہت امیر طبقہ، کھاتا پیتا طبقہ ہے، وہ بھارت سے سنگر منگواتے ہیں 3rd کلاس قسم کا۔ ایسے تو پاکستان میں بھی سنگر جو یہ محفلیں جیسے نصرت فتح علی کے خاندان کے لوگ ہیں، وہ بہت پیسے لیتے ہیں، بہت بڑی رقمیں لیتے ہیں، لیکن بصورت وہ پاکستانی روپے میں دی جاتی ہیں، اور وہ پھر یہیں رہتی ہے پاکستان میں ہی۔ آپ کی جیب سے نکلا تو کسی اور کی جیب میں گیا تو پاکستان میں خرچ ہوا۔ لیکن اس کو تو چھوڑ دیں، سٹیٹس کا مسئلہ یہ ہے کہ بھارت سے سنگر منگوایا جائے گا، وہاں کے وہ پنجابی پاپ سنگر اور اس طرح کے جو کہ بالکل ایسے آ کے اسٹیج کے اوپر ہوہا کر کے چلے جاتے ہیں، ان کو دبئی میں لاکھوں ڈالرز کی پیمنٹ کی جاتی ہے۔ میں نے کچھ دن پہلے ایک شادی یہیں اسلام آباد میں اٹینڈ کی، جس میں بھارت کا سنگر ایک بلایا ہوا تھا کسی نے۔ وہ 2 دن یہاں اس نے پرفارم کیا، اور میرا خیال ہے وہ بھی ڈالروں میں، لاکھوں نہیں تو ہزاروں ڈالروں میں تو لے کے گیا ہوگا یہاں سے۔ کیا ہمیں یہ احساس نہیں کہ ہم اپنے ڈالر یوں ضائع نہ کریں؟ اچھا، یہ ایک مد ہے کہ یہ آپ ڈالر ضائع کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت سے جہاز آ کے یہاں خراب ہوتے رہے کراچی میں، وہ وابلہ مچا تو رکے، ورنہ اچانک روزانہ کوئی جہاز خراب اور وہ کراچی اتر گیا جی۔ یہاں سے ڈالر جانے شروع ہوئے۔ اندر کی بات لوگ یہی بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہاں سے ڈالر جا رہے تھے، کون تھے، کیا کرتے تھے، کسی نے پکڑا ہی نہیں۔ ایک تو یہاں پہ ساری مشینری اس وقت جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے، کیونکہ جب ایک ملک کی حاکمیت کرپٹ مافیا کے ہاتھ میں چلے جاتی ہے تو وہ تو ثبوت کو غائب کرنا جانتے ہیں، ثبوت مہیا کرنا نہیں جانتے، وہ تو انہوں نے کرنا ہی نہیں ہوتا۔ اور یہ کس قسم کی ریاست ہے کہ کوئی ریاست کی مشینری ایسی نہیں جس نے جہازوں کو چیک کیا اور پھر کہہ دیا کہ جناب وہ تو خراب ہوتے تھے، آ جاتے تھے، رک جاتے تھے، نہ پہلے کبھی خراب ہوئے نہ اب خراب ہوتے ہیں، سو وہ پیسہ باہر جاتا رہا۔ ہم بے رحم ہیں، ہم ظالم ہیں، ہم ظلم کرتے ہیں اپنے ہی ملک پہ۔ ہم ایسے ظالم ہیں کہ ہم بے رحم بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے
کہ آخر یہ کام کب تک چلے گا, یہ ملک بچے گا؟ اس کے اندر سے سب کچھ نکل رہا ہے. پہلے ہی کھوکھلا ہو چکا ہے یہ, کیونکہ جتنا قرضہ ہم نے بڑھا دیا وہ تو ہم پورا نہیں کر سکتے, وہ تو دینے کے قابل نہیں ہیں ہم. تو آگے چلیں گے کیسے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں. اب بھارت سے سنگر منگانے کا مجھے کوئی بتائے کہ اس کا تک کیا ہے. بھارت ایک پیسہ یہاں نہیں لگانا چاہتا آپ کے ملک میں, اور آپ وہیں کے لوگوں کو بلا کے یہاں سے کمائیاں اپنی دے رہے ہیں, اور پھر بھارت کے جہاز آ کے یہاں سے آپ کو کراچی سے آپ کی کرپشن اٹھا کے لے کے جائیں. یہ وہ دکھ ہے جو انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے کہ ہم یہیں رہتے ہیں, جس شاخ پہ بیٹھے ہیں اسی کو کاٹنے کا کام کر رہے ہیں. کسی کو یہ شرم اور حیا نہیں, کسی کو سوچ نہیں کہ یہ شاخ کٹی تو دھڑم نیچے جائیں گے, پھر کیا کریں گے؟ یہ پاکستان ہے تو اس میں آپ اور میں رہ رہے ہیں, ہمیں کوئی پوچھتا نہیں کہ کون ہو کیا ہو, اس لیے کہ ہم سب کا دعویٰ ہے کہ یہ ہماری زمین ہے. لیکن آپ کسی دوسرے ملک میں جا کے دکھائیں, وہاں کوئی حرکت کی, قانون توڑا, کان سے پکڑ کے اگلے دن بٹھائیں گے جہاز میں کہ دفع ہو جائے یہاں سے. کچھ سمجھ نہیں لگتی کہ اس چیز کو کون روکے گا. ہمارے ہاں سسٹم موجود ہیں, بیوروکریسی بھی موجود ہے, پولیس بھی ہے, FBI بھی ہے, FIA بھی ہے, ہر چیز کا ذکر ہے کہ یہ فلاں کرائمز کے لیے چیک کرنے کے لیے ہیں, یہ اینٹی کرپشن کے ہیں, یہ نیب ہے. لیکن سب کچھ ہو رہا ہے مگر یہ سب نظام اپنی جگہ پہ جمود کا شکار ہے, کھڑا ہے. ترقی کا راز اگر یا اپنے سمجھ جائے کوئی کہ یہ فارن ایکسچینج کے ریزرو کیسے بنے ہیں, تو مجھے تو بنگلہ دیش سے سمجھ لگ گئی ہے کہ وہ اپنا بہت محنت کا کمایا ہوا زر مبادلہ اللہ پہ خرچ نہیں کرتے. جبکہ ہم اتنے بیوقوف ہیں, اتنے بے حس ہیں, اتنے زیادہ ظالم ہیں اپنے ملک کے ساتھ ظلم کرنے کے لیے کہ ہم بہت محنت کا کمایا ہوا زر مبادلہ ہے جو پہلے ہی کم ہے, ہم بھارت سے بلا کے سنگروں کو ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے, اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں. تو جی یہ تھی ویڈیو, بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو تھی کہ بنگلہ دیش کیسے پاکستان سے علیحدہ ہوا, کیسے بنگلہ دیش پاکستان سے آگے نکل چکا ہے, اور آج معاشی لحاظ سے پاکستان بہت ہی زیادہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. کووڈ-19 کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر افیکٹ پڑا ہے, اور بنگلہ دیش کے اندر فنڈ ریزنگ کے لیے بھارت کی گلوکارہ کو بلایا جانا تھا. بنگلہ دیش کی حکومت نے اس کو رد کر دیا, اس کو کینسل کر دیا. بنگلہ دیش کی حکومت نے یہ کہتے ہوئے یہ ایگریمنٹ کینسل کروا دیا کہ ڈالر کی قدر اتنی کم نہیں ہوئی کہ ہم اس طرح سے رقصا کے اوپر لٹا دیں اور بنگلہ دیش کے ڈالرز اس طرح سے لٹائے جائیں. تو بنگلہ دیش کی حکومت نے اس کو کینسل کیا, اور بہت ہی زبردست فیصلہ تھا. پاکستان کے اندر کیا ہوتا ہے, پاکستان کے اندر شادیوں کے اوپر بھارتی گلوکار بلائے جاتے ہیں, بھارتی فنکار بلائے جاتے ہیں, اور دبئی سے ڈالرز کے اندر پیمنٹ کی جاتی ہے. تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے. بنگلہ دیش کی سادگی اور پاکستان کی عیاشیوں کا یہ بھی ایک موازنہ ہونا چاہیے کہ کس طرح بنگلہ دیش کے اندر اس کے اوپر یہ بہت ہی سخت سٹینڈ لیا جاتا ہے. اور بھارت کے ساتھ تعلقات بنگلہ دیش کی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے ساتھ ڈٹا بھی ہوا ہے. بنگلہ دیش اور چین کے ساتھ تعلقات بنائے ہیں, اور دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات بنا رہا ہے. پاکستان کے اندر عیاشیاں اور بنگلہ دیش کے اندر سادگیاں, یہ بھی بہت ہی بڑا ڈیفرنس ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں ضرور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا. بہت شکریہ.